बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों और जिन्नात को तख्लीक फरमाया, और इस तरह इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक से पहले दो मखलूकात ऐसी थीं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे पसंदीदा मखलूक को पैदा फरमाना चाहा और नस्ल इंसानी को मनसब खिलाफत पर फाइज फरमाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक अजीबो गरीब नमूना है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बेशुमार निशानियों की जलवागरी है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती हैं कि जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के लिए कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पानी, मिट्टी और हवा से किस तरह पैदा फरमाया गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, या अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व तआला के चार मुकर्रब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के लिए जमीन से मिट्टी उठाने के लिए आए, तो जमीन रो रो कर उन फरिश्तों के सामने कौन सी फरियाद करने लगी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में ऐसा कौन सा राज पोशीदा है कि जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी में खुशियां कम और गम ज्यादा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी चीज मौजूद न थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद थी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात को जाहिर करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले जिस पाकीज़ा हस्ती को पैदा फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर था। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नूर मोहम्मदी से इस कायनात को तख्लीक फरमाया, और इस कायनात में मौजूद तमाम तर मखलूकात को पैदा फरमाया, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह, कुर्सी, कलम और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते और इस कायनात की दीगर तमाम तर मखलूकात नूर मोहम्मदी से पैदा की गयी। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान की जलवागरी दिखाना चाहिए और इस रुए जमीन पर नस्ल इंसानी की बुनियाद रखना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक चार चीजों से की। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 हवा, और नंबर 4 आग। इन चार चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जमीन पर जाओ और तमाम रुए जमीन से स्याह और सफेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। इस तरह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर जमीन पर तशरीफ लाए, और जब जमीन से मिट्टी उठाने का इरादा फरमाया, उस वक्त जमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछने लगी। तो उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया उस मिट्टी को सुनाया कि इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुझसे इंसानों की तख्लीक करने वाला है। तो उस वक्त जमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी कि मैं तुझसे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहती हूँ कि तू मिट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए, और जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह जमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने ज़ारो की तार रोने लगी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगने लगी। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस चले गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام کے ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وہی عذر پیش کیا۔ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح زاروں کی طرح رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی کی کوئی فریاد نہ سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے پوری روح زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھایا اور جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس مقام پر لا کر اس مٹی کو رکھ دیا۔ وہ 7 مقامات کے جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، اور نمبر 2 طائف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 مقام ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء کو بنایا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں تین کے لفظ سے ملتا ہے۔ طین اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ پیارے دوستو، طین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہیں۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ گارا تھی، اور چوتھی قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو کئی دنوں سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو چکا ہو۔ پانچویں قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العذب ہے۔ تین العذب اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیس دار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسے کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں
جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو، اس طرح پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں کی اور مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی کو استعمال کیا گیا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کا گارا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانیوں کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1، آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہا جاتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2، آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3، آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو صاف اور شفاف ہو۔ اور نمبر 4، آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5، آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پاک نشے دار پانی ہو، جیسا کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6، آب کوثر۔ اور آب کوثر ایسا پانی ہے کہ جس کو پیتے ہی انسان اپنا دکھ درد اور تمام تر تکالیف بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7، آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ان 7 قسم کے پانیوں سے بھگویا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا تیار ہو گیا تو اس گارے پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ نمبر 1، تیز ہوا۔ اور نمبر 2، دھیمی ہوا۔ اور نمبر 3، گرم ہوا۔ اور نمبر 4، سرد ہوا۔ اور نمبر 5، درمیانی ہوا۔ اور نمبر 6، رحمت والی ہوا۔ اور نمبر 7، خالی ہوا۔ پیارے دوستو، ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو مزید پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1، سیاہ رنگ والی آگ۔ اور نمبر 2، سرخ رنگ کی آگ۔ اور نمبر 3، پیلے رنگ کی آگ۔ اور نمبر 4، نیلی آگ۔ اور نمبر 5، دھوئیں والی آگ۔ اور نمبر 6، بغیر دھوئیں والی آگ۔ اور نمبر 7، تیز اور دھیمی آگ۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور اس کو مزید پختہ کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ جب روح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اندر سے تنگ اور تاریک پایا اور روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح کو پھونک دوں تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی اور روح ابھی سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ،
اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی اسلام کے اندر زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین میری اولاد کون ہوگی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحیں باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولاد کو دیکھا۔ پیار دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔